बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर में मैं आपका मेज़बान असद शहजाद। ईरान इसराइल अमेरिका जंग आज 39वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और ट्रंप को अब नफसियाती मरीज़ कह लें, उसका पागलपन कह लें, जो भी कह लें, उसने कहा जी कि आज रात को ईरान को हम तबाह करेंगे। ईरान की सूरत हाल किधर जा रही है? पूरी दुनिया का माशी निज़ाम उलट पलट हो गया और पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि बनेगा की। और दूसरा हम बात करेंगे आज लाहौर की ताजर बरादरी पे कि लाहौर की ताजर बरादरी के बड़े मसाइल हैं। लाहौर के ताजर बिखर चुके हैं, लाहौर के ताजर मुत्तहद नहीं हैं, लाहौर के ताजर सियासत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उनके काम नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, जो 6-7 ग्रुप हैं, वो ताजरों के मसाइल को अभी तक हल क्यों नहीं कर पाए और हुकूमत ताजरों के मसाइल क्यों नहीं सुनती। और मरीम नवाज़ साहबा का जो ताजर दोस्त स्कीम सामने आई है उसके बारे में बहुत से ताजर खुश भी हैं और कुछ नाखुश भी हैं। आज मेरे मेहमान हैं ज़ीशान सुहेल मलिक। ये इनका तारफ़ करवाते वक्त मुझे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एक मंझे हुए ताजर रहनुमा भी हैं और मियाँ अंजम निसार ग्रुप के रहनुमा हैं और उसके अलावा ईसी मेंबर साबिक़ ये रह चुके हैं और सदर पेपर मार्केट भी हैं। आज पेपर के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारा सब पहला सवाल तो ये है कि 39वें रोज़ में जंग चली गई है, बिल्कुल हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान का सबसे जंग हो ना हो लेकिन हमारी पूरी कौम मुतासर हो गई है और आज से 8 बजे मार्केट्स भी बंद हो रही हैं। ये बताइएगा कि आप इस जंग को और पाकिस्तान के मामलात को किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने अपने सवालों में ही आप मुझे जवाब दे दिया है कि इस टाइम जो 39वां रोज़ जा रहा है जंग का, मैं समझता हूँ कि जो ये पागलपन जो हमारा अमेरिका का सदर जो कर रहा है, ये तो एक पागलपन नहीं है। जी। जो कह रहा है कि एक रात में ईरान को मैं ख़त्म कर दूँगा, मेरे पास ऐसा एक पावर है कि मैं एक रात में ईरान को ख़त्म कर दूँगा। ये हमारे मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा, ये पूरी ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये नुकसान हो रहा है, ये पूरी दुनिया का नुकसान है। और मैं समझता हूँ इस मामला को ख़त्म होना चाहिए। हम दुआ गो भी हैं, हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ईरान को फतह दे। हम ईरान के साथ खड़े हैं। तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस बात के मुखालिफ हैं कि जो ये अमेरिका के सदर कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। तेल बढ़ गया, ताजर पे कितना असर पड़ा है? सारा कुछ तो ताजर पे पड़ गया ना। देखिए, तेल तो बढ़ गया है, तेल की कीमतें जिस तरह बढ़ाई जा रही हैं, आपको इसका मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं कि जितना तेल बढ़ाया जा रहा है, ऑयल के साथ ही आपकी इंडस्ट्री है, ऑयल के साथ ही ट्रांसपोर्ट के साथ ही आपका बिज़नेस है और ट्रांसपोर्ट के साथ ही जितने भी आपका वो दाल से लेके वो जहाज़ तक आपने पेट्रोल से ही चलना है। ठीक है। तो आपने जितनी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, मेरा ख्याल है 300 टाइम्स जो महंगाई का दौर जो जा रहा है, ताजर पिसता जा रहा है। ताजर क्या गरीब आदमी तो मेरा ख्याल है उठने जोगा भी नहीं रहा। अब जो हालात जा रहे हैं आप देख रहे हैं, जो रात को 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। हमें अपनी हुकूमत का, पंजाब गवर्नमेंट का, अपने पाकिस्तान का हमें एहसास करना चाहिए। जो हमें गवर्नमेंट कह रही है, देखिए वो भी हमारा फ्यूल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी तजवीज़ दे रहे हैं। तजवीज़ क्या है? जो तजवीज़ें हमने रात को बैठ के अपने दोस्तों के साथ, अपने ताजर कम्युनिटी के साथ हमने जो तय की हैं, वो भी इंशाल्लाह आज रात तक आपके सामने आ जाएंगी आपकी मीडिया की विसादत से। वो आपको हम ताजर जो हमारा लाहौर चैम्बर है, हमारी जो ट्रेड पॉलिटिक्स जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो आज आपको मंशूर देंगे। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि जो मरीम नवाज़ ने, जो हमारे PM साहब ने जो किया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ की जो ताजर दोस्त स्कीम है उससे लाहौर के ताजर बहुत से नाखुश भी हैं और खुश भी हैं? आप इस ताजर स्कीम दोस्ती को कहाँ देख रहे हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहली बात है, मैं तो इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए। ताजर दोस्त स्कीम ये हर दौर में ऐसा हुआ है कि एक आपको पता है एक मुखालफ होता है और दूसरा हमायत में जाते हैं, ये हर दौर में होता है। मैं समझता हूँ इस टाइम जो हमें ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस टाइम ताजरों की ज़रूरत है, हमें उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ ही देना, आपने अपने मुल्क का साथ देना है। मैं आपके मीडिया की वसादत से आज यहाँ पे ये अनाउंस करता हूँ कि हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं। ताजर कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट का पूरा साथ देगी इस मामले में और अल्लाह पाक जो जंग लगी हुई है ईरान को फतह दे, तो इंशाल्लाह ये सारे मामला जब जंग ख़त्म होगी ये सब मामला दोबारा रूटीन में आ जाएंगे। ज़ीशान साहब, आपने अभी कहा जी कि हम हुकूमत के साथ हैं।
حکومت کو جب تاجروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تاجروں کو لے لیتی ہے، لیکن جب بہت سے ٹیکس کے معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں اس وقت سب سے بڑے سٹیک ہولڈر آپ ہی ہیں، لیکن حکومت آپ کو گھاس نہیں ڈالتی، آپ اس کو میں میں اعتماد میں آپ نہیں کو لیتی۔ اس میں آپ کو ایک بات کہوں، ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے اس ٹائم جنگ کی جو صورتحال ہے، ہم جو 8 بجے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے 8 بجے کی اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے بتائیں کہ حکومت اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں اعتماد، آپ کو کیوں نہیں اعتماد میں لیتی؟ دیکھیے جی ٹیکس لگا دیتی ہے، بجٹ دے کچھ دیتی ہے۔ ہمارے اندر سے بھی کچھ ایسے دوست ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ یہ صرف یہ نون لیگ کو تو آپ کو پتہ ہے ان کا تو ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اس سے وہ اپنے من پسندی جو چیزیں کروانی ہوتی ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے دوستوں کے اندر ہی، اس گروپ کے اندر ہی، دوستوں کے اندر ہی کوئی ایک اپوزیشن بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو چیمبر میں بھی جو حالات ہے وہ بھی آپ نے مجھے بھی ایک سوال اس کیا کا ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ مافیاز ہیں آپ کے اندر، نہیں مافیاز نہیں ہے، میں ان کو مافیاز کا لفظ تو نہیں دوں گا، دیکھیں دوست ہیں ہمارے جو آپ کو چلنے نہیں دے رہے۔ جو چلنے، دیکھیں اس طرح ہی ہے نا، آپ ایک پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر بندے نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اس ٹائم جو رول ادا کرنے کا اس ٹائم جو وقت ہے ہمیں اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ملک صاحب آپ نے تاجروں سے سلسلہ شروع کیا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، میں صرف پچھلے 10 سال کی بات کرتا ہوں، ایک عشرے کی بات کرتا ہوں۔ ایک عشرے میں تاجروں کے مسائل بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اس کی انڈسٹری بند ہو گئی، اس کا چھوٹا کاروبار بھی بند ہو گیا اور مسائل اس قدر ہو گئے ہیں، وہ تاجر پس گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اس کے بعد جو سب سے بڑی بات دیکھی جا رہی ہے کہ سیاست بہت ہو رہی ہے، الزامات بڑے لگ رہے ہیں۔ تاجر ایک سفید پوش طبقہ ہے، اس کا سفید کالر ہے، اس کے کالر پہ داغ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بھی ایک پچھلا میں نے جواب جو دیا ہے، اس ٹائم جو ضرورت ہے نا وہ گورنمنٹ کو تاجروں کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم ہمیں اپنی سیاست سے باہر میں نکل کے، اس ٹائم کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ چلیں یہ تو ٹائم ابھی ہے، مجھے بتائیں کہ تاجروں کے مسائل ہیں کیا بنیادی طور پہ؟ ویسے تاجر آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلی آپ بات حکومت یہ سے ہے کیا کہ ڈیمانڈ کرتے ہم ہیں کہ ہمیں حکومت سے یہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو چھوٹا تاجر ہے اس کو ریلیف دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے جو معاملات ہیں آپ چھوٹے تاجر کی جب آپ اس کی سوچ کے ساتھ جب آپ ملیں گے نا تو آپ کو، جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، چھوٹے تاجر کے ساتھ بیٹھیں گے، دیکھیں آپ انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے تاجروں کو بٹھا کے آپ فیصلے کر دیتے ہیں، آپ کوئی ایسا نمائندہ اپنا دیں جو چھوٹے تاجروں کی آگے بات سنیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مسائل سنیں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جو آپ ایک بڑا تاجر ہے وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، چھوٹا تاجر بھی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، اور جو نہیں دے رہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کوئی ٹیکس نہیں دے رہا، سب ٹیکس دے رہے ہیں، دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا گورنمنٹ کو چاہیے، کوئی نمائندہ، ایک فوکس پرسن آپ ایسا آپ ایک دے دیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں، عوام میں بیٹھے۔ یہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا عواموں میں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں، یہ مارکیٹس میں آئیں، آپ ہمارے مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اتنا بڑا ایشوز نہیں ہے۔ دیکھیں آج آپ نے جو اچھا ان مسائل پیرا فورس ہے، میں ایک بات بتا جی، پیرا فورس ہے، دیکھیں آپ کسی پیرا فورس والے کو آپ لے کے آتے ہیں، ایک انسپیکٹر صاحب ہیں، کوئی پیرا فورس والے اگر 2-4 آتے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے تاجروں کے مسائل ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں ایک پیرا فورس والا آتا ہے، کوئی AYZ اس کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، وہ آ کے ایک تاجر ہے اس کو دکان سے باہر نکالتے، اس کو اٹھاؤ، تو ایک حدود آپ رکھ دیں کہ یہ حدود ہے ہماری، اس حدود سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ پیرا فورس کے بارے میں کہا گیا تھا جی کہ یہ ایسی تنظیم ہے جو کہ مارکیٹوں کے مسائل، جو کرپشن کے مسائل ہیں یا دوسرے مسائل حل کرے گی، لیکن کیا عوام بھی کرپشن آ گیا جب سے یہ لوگ آئے ہیں؟ دیکھیں جی عوام کو اس ٹائم تو ہماری تاجر کمیونٹی جتنی پسی ہوئی ہے وہ تو اپنی حدودوں میں چلے گئے، جو گورنمنٹ نے اپنے ان کو دیے تھے وہ اس حدود میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں تاجر کے ساتھ جو بدتمیزی ہو رہی ہے، آپ تاجر کو گرے باندھ سے پکڑ کے، ایک دکاندار کو گرے باندھ سے پکڑ کے اگر اس کے ارد گرد، دیکھیں ایک بزرگ ہے، میں پنجابی سے کہاں گا جرا کرما والا ہوئے، جرا اپنی بیٹیاں دی شادی کر بیٹھا ہے وہ کی بیچارے کا قصور ہے کہ دکان ہے اور کو ہے قصور ہے کہ اپنے بچے روٹی کمان آیا ہے،
ਉਹਨੂੰ ਗਿਰੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ یہ ਕਾਨੂੰਨ کس ہے؟ کا اس کے اوپر آواز بھی اٹھی تو حکومت سیکٹر سے کوئی جواب آیا؟ آپ تو جی بالکل آیا ہے. حکومتی اب سیکٹر کے آپ کو ساتھ ہیں. یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے آواز اٹھا کے ہم نے وہ منع کیا کہ یار آپ تاجر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. یہ تاجر ہے، چور نہیں ہے. تاجر کی عزت دو، تاجر کی عزت ہونی چاہیے. جیسے جو نہیں ہو پا رہی. نہیں ہو پا رہا. اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب تو ایک جنگی حالات ویسے ہی پیدا ہو چکے ہیں. اب تو ہر بندہ یہ تو اپنے جو آ خوف- گیا نا مسئلہ، میں یہ اس سے مسئلہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے 2 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے. آپ بھی اس فیلڈ کا آپ کو بھی سارا پتہ ہے، آپ بھی سارا دیکھ رہے ہیں، روز کی بنا پہ آپ بھی انٹرویو کرتے ہیں. اس ٹائم آج 40واں روز کل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں 40 روز میں 2 ماہ میں ہم نے کیا، پیچھے ہم نے رمضان شریف گزارا ہے، پھر عید بھی گزاری ہے، وہ ٹف ٹائم گزرا، ٹف ٹائم تاجر کے گزارا ہے، لیے خرچے کیے ہیں. کاروبار اتنا نہیں. کاروبار اب کاروبار ہوگا تو ہم آگے چلیں گے نا. کوئی بندہ اپنے پلے سے تو نہیں کھائے گا، لوگوں کی راس لوگ کھائی جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ. مرا صاحب آپ نے ابھی کہا جی کہ تاجروں، چھوٹے تاجر کے لیے بھی کوئی ایک بڑی لیڈرشپ ہونی چاہیے یا کوئی اس کی بھی سننی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی 6 تنظیمیں ہیں، 6 گروپس ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ وہ چھوٹے تاجر کے مسائل اوپر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیا وہ صرف تاجر کو ووٹ تک محدود کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آپ سب اتفاق سے کرتے پہلے ہیں اس آپ بات کی سے؟ جو بات ہے، دیکھیں میرا گروپ ہے پیاف میاں انجم نثار گروپ. میاں انجم نثار کا میں سپاہی ہوں، ہم ان کے ممبر ہیں، ہم ان کا کام کر رہے ہیں. جو اس ٹائم ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ، لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ فہیم الرحمان سہگل جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کے پہلے جو صدر جتنے بھی گزرے ہیں وہ کام نہیں کر پائے. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم آپ کا سب سے ایزی اپروچ ہے لاہور چیمبر، لاہور کے تاجروں کی، جو آپ بنا ٹائم لیے آپ ان کو مل سکتے ہیں. ان کے اسی ممبرز ہیں ہمارے لاہور چیمبر کے. آپ ہر مارکیٹس کے سیکٹر سے ہم اسی ممبرز ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل سناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم لاہور چیمبر میں جتنا کام ہو رہا ہے، کسی اس ٹائم کوئی سیاسی پارٹی کوئی نہیں، چیمبر اس ٹائم کام کر رہی ہے. لیکن مسائل حل نہیں ہو پا رہے. نہیں، کیا میرا آپ خیال لیڈرشپ کو الزام دیتے ہیں یا؟ نہیں، اس میں کوئی الزام نہیں ہے. مسائل حل ہو رہے ہیں اس ٹائم. جو مسائل جتنے بھی اس ٹائم ایشوز چل رہے ہیں، لاہور چیمبر کے پلیس، لاہور چیمبر دیکھیں پاس آن کرتا ہے گورنمنٹ کو وہ بتاتا ہے کہ یہ مسائل ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہوئے ہیں؟ دیکھیے جی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں پیچھے، تاجر کی بات کر رہا جی ہوں. تاجر کی، آپ کو جیسے کنٹینرز کا پیچھے ایشو بنا ہوا تھا، ہاں کنٹینر جی بالکل، ڈیمیج وہ پڑ رہے تھے ہوا، لوگوں کے، وہ مسئلہ حل ہوا. وہ ہوا. آپ ایسے FBR کے جو مسائل تھے وہ حل ہوئے. ٹھیک ہے. تو جتنے تاجر کے مسائل ہیں، جتنے مارکیٹ سے کے ایشوز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ فہیم الرحمان سہگل کی زیر صدارت اور میاں انجم نثار صاحب کی زیر صدارت وہ معاملات چل رہے ہیں. جب باقی آپ نے جو سوال کیا کہ 6-7 جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیں جو اس ٹائم ہم کام کر رہے ہیں، 9 ستمبر میں ہمارا الیکشن ہے. آپ کو پھر بتا دیں گے کہ جو کام کرے گا وہی یہاں پہ الیکشن لڑے گا. جو کام کرے گا اللہ پاک اس کو فتح دے گا. ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، ہمیں نہ کوئی چیمبر سے مفاد ہے. ہم نے آنا ہے اپنی عوام کی، اپنے تاجر کا، ہم نے آ کے ہم نے ان کے کام کرنے ہیں. ووٹ ہے، آپ نے ایک بات کی ہے کہ ووٹ کی حد تک ہماری سیاست رہ گئی. جی ہاں بالکل. ووٹ ہے، یہ ووٹر کا حق ہے. ووٹر جسے چاہے ووٹ دے. ووٹر کو یہ چاہیے کہ جو دیکھے کہ وہ کام کون کر رہا ہے، کون سی پارٹی کام کر رہی ہے. دیکھیں پارٹی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. وہ ایک جماعت ٹوٹی ہے، اس کی 3 جماعتیں بن گئی ہیں. میرے ایک سوال کا جواب دیں آپ نے 3 جماعتوں کی بات کی ہے. لاہور کی سیاست پہ 25 سال 2 گروپوں نے قبضہ کر رکھا. قبضہ سے مراد، اگر میں قبضہ نہیں کہتا تو حکومت ان کی تھی، پیاف تھی اور فاؤنڈر تھی. اس وقت فرض کے 100 تاجر تو 50 ادھر تھے، 50 ادھر تھے. اب 6 گروپ بن گئے ہیں. اب کیا تاجر بکھریں گے؟ آپ کا ووٹ بکھرا نہیں ہے، یہ کہ نقصان نہیں ہوا؟ میں سمجھتا یا ہوں، گروپ زیادہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی جتنے گروپ زیادہ ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ہر بندے کا اس ٹائم لیڈر، ہر بندہ کو لیڈر بننے کا شوق پڑ گیا. اپنے لیڈر کو لیڈر مانے. اپنا وہ کہتے پنجابی چ کہتے ترا نہ چھڈو. ٹھیک ہے. تے اپنے ترے تے کھلوو. تسی اگر تانوں کوئی بندہ تسی قسم کہندے ہو، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ فلانا بندہ پہلے فلانی پارٹی کے ساتھ تھا، تو یار آپ وہ وی پی شپ، وہ ایس وی پی شپ سے نکلو، باہر نکلو. وہ پھنسے ہوئے ہیں اس میں. وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. کہ سیٹ دے دیو تو میں تہاڈے نال ہاں، سیٹ نہیں دو گے میں تہاڈے نال نہیں.
یہ والی سیاستیں جو اچھا ہے کہا جا رہی ہے کہ لاہور کی ٹریڈ باڈیز کے اندر سب سے بڑی منافقت ہے، یہ ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیں تاجر ویسے مسموم کہ وہ تاجر، اچھا اس کی معصومیت کا راز بتا دیں مجھے، دیکھیں تاجر جو میرے علم میں نہیں ہے وہ کتنا معصوم ہے مرزا؟ نہیں، تاجر مسموم ہے. تاجر تو بیچارہ صبح نکلتا ہے اپنی بچوں کی روٹی کمانے کے لیے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو تاجر تو ویسے مسموم ہوتا ہے. نہیں، میرا کوشچن یہ آتا ہے، میں دوبارہ آپ سے اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ زیادہ گروپ سے ووٹ بھی آپ کا بگڑتا ہے، آپ کی سیاست بھی کرتی ہے، جوڑ توڑ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم آپ تو چیمبر کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں. اس ٹائم جو گروپ بنے ہوئے ہیں، آنے والے وقت میں یہ اپنے اپنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اونٹ ہاتھی کروڑ خود بیٹھ جائے گا. نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو انتخابات کی جو مہم ہوتی ہے، جو کہ جا کے جون جولائی میں ہونی، تو وہ تو شروع ہو چکی عید سے پہلے ہو چکی ہے. نہیں، وہ دیکھیں وہ تو رمضان شریف کے ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ثواب، ہر بندے کو ثواب تو حاصل کرنے کا ہر بندے کو تو ہوتا ہے کہ لیکن افطاریوں کے پیچھے جوڑ توڑ بہت رہا ہے. نہیں، افطاریاں عید ملاد پارٹیاں یہ تو ازلوں سے چلتا آ رہا ہے. نہیں، وہ تو چلتا آ رہا ہے لیکن جوڑ توڑ بھی بہت ہوا ہے. نہیں، میں یہ نہیں، سمجھتا میرا ہوں کہ صرف انشاءاللہ میرا آپ سے تعالیٰ آپ کو جو اگلا جون میں آپ کو بہت چیزیں آپ کو اچھی نظر آئیں. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجر کیونکہ سفید طبقہ ہے، اور یہاں پہ آپ نے جم خانہ کے انتخابات بھی دیکھے، جی بالکل دیکھیں. وہ ماحول لاہور چیمبر میں کیوں نہیں آ پا رہا؟ بڑا نہ پوسٹر ہیں، نہ بینرز ہیں، نہ کچھ گند ہے، نہ گالی ہے، نہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہیں، نہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. جم خانہ اور لاہور چیمبر یہ ایک سیپریٹ دو، وہ ایک کلب ہے. ایک کارپوریٹ کلاس ہے، ایک آپ کی ایسوسیٹ کلاس ہے. یہ دو تو کلاسیں کیا ہیں. شور ایسوسیٹ کلاس سے آتا ہے؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسوسیٹ سے یا کارپوریٹ سے آتا ہے. یہ الیکشن ہے، آپ دیکھیں کہ جب ستمبر میں 23 24 یا 24 25 کو جب ستمبر میں الیکشن ہوتا ہے، وہ 5-6 دن ہی ہوتا ہے نا شور، یا 5-6 دن پہلے یا 5-6 دن بعد. یہ 8-10 دن کا، یہ 2 سال تو بڑے آرام سے گزرے. وہ کہتے ہیں کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی تو پی ہے، لیکن یہاں زیادہ نہیں پی جاتی. نہیں، بہت زیادہ الزامات ہیں، بہت زیادہ. یہ کچھ پینے سے نہیں میرا ہے. مراد دیکھیے یہ ہے کہ ہر بندے کو جتنا ہر بندہ اپنا سیف جو فیس ہے نا وہ سیو کرتا ہے. وہ کسی کو الزام لگا کے کر دے، اس نے اپنے آپ کو امام مسجد بنا لینا ہے، اگلے کو گندہ کر دینا ہے. تو میں سمجھتا اچھا، ہوں کیا ہونا یہ والی چاہیے؟ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس جو چند لیڈران بڑے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سیاست سے ہٹ کے سب کو ایک جگہ اکٹھے ہونے چاہیے. وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں جی، اکٹھے ہمارا بھی یہی منشور ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہوں. دیکھیں یہ اکٹھے ہی ہیں، ہم اکٹھے ہی ہیں. ذاتیات پہ جب بات آتی ہے نا، دیکھیں میری فیملیز میں اگر کوئی ایشوز ہے وہ میری فیملی تک محدود رہنا چاہیے، کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. یہ تاجر پولیٹکس ہے، اس میں ہم تاجروں کے ہم ساتھ دیں گے. یہ کسی کی فیملیز کے اندر گھسنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا، ہر گھر میں اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مسائل چل رہا ہوتا ہے. تو کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ڈسٹنس رکھنا بہتر ہے. آپ کا تعلق کیونکہ ایک پیپر مارکیٹ کے ساتھ بھی ہے اور صدر پیپر مارکیٹ بھی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پیپر مہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ کتاب چھپ نہیں رہی ہے، کتاب بک نہیں رہی ہے، کاپی مہنگی ہو گئی ہے، اسکول کی کتاب مہنگی ہو گئی ہے. تو کیا وجہ ہے پاکستان میں پیپر کا بحران کیوں ہے؟ اس کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپر کا بحران نہیں ہے. پیپر اس ٹائم جو ہمارے ملک کی حالات ہے اس کی وجہ سے، جو پٹرول کی آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں، پیپر بک نہیں رہا. یہ ایک سوال ہے، 2018 سے پہلے نشان ہے. 2018 سے پہلے آپ پرنٹنگ کے معیار اچھے تھے، پیپر سستا تھا، ہر چیز سستی تھی، کتاب بہت چھپ رہی تھی، اخبارات بہت چھپ رہے تھے، ہر چیز چھپ رہی تھی. لیکن 2018 سے لے کے اگر آج تک آپ جائزہ لیں تو یہ پچھلے جو 7-8 سال میں جو کام پڑے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بحران کے اندر کچھ ایسے مافیاز آ گئے جنہوں نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا؟ نہیں، پیپر انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جیسے پیپر ایک ورجن پیپر ہے، ایک ریسائکل پیپر ہے. ٹھیک ہے. دو علیحدہ کیٹیگریز ہے. میں لوکل کی بات کر رہا ہوں، میں امپورٹڈ پیپرز کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لوکل جو ہمارے یہاں پہ بنتے ہیں، ایک ورجن بن رہا ہے، ایک ریسائکل بن رہا ہے. ریسائکل وہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر کے ردی کے ساتھ بنتا ہے. جو ورجن ہے وہ اس میں پلب بھی ایڈ ہوتی ہے، اس میں توری وغیرہ جو ہمارا را مٹیریل ہے.
را مٹیریل جیسے سے مہنگا ہوتا جائے گا، بجلی کا ریٹ، اچھا یہ سارا را مٹیریل باہر سے آتا ہے؟ نہیں صرف کچھ ایسے را مٹیریلز ہیں، کیمیکلز ہو گیا یا آپ کا پلپ ہوگی، یہ باہر سے آتے ہیں، باقی سب لوکل۔ آپ غیر ملکی اور پاکستانی پیپر کو کس معیار پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی جو پیپر ہے، اب ہمارا جو قرآن پاک ہے، لوگوں نے وہ لائسنس بنائے ہوئے ہیں، وہ ڈیوٹی فری جیسے بھی وہ ایک سسٹم ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پیپر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا جو 5 ملوں کا 7 ملیں جو ہمارے یہاں پہ جو ورجن پیپر بنا رہی ہیں وہ بہتر پیپر بنا رہی ہیں، اور جیسے ہماری ایک انڈسٹری ہے بلے شاہ کے نام سے، پیکیجز کے نام سے، میں سمجھتا ہوں وہ باہر آئی کے کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ پیپر کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ کب تک پوری ہوگی، کب تک اس کے مسائل حل ہوں گے؟ نہیں مسائل دیکھیں جی، اب تو جو آپ نے پہلے بھی ایک بات کی کہ یہ وقتی بات ہے، یہ وقتی کرتے کرتے بھی 2 ماہ گزر گئے ہیں، لوگوں کے پاس اب وہ کیپیسٹی نہیں ہے، قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو تاجروں کے پاس ایک جو جتنی اماؤنٹ ہے، دیکھیں کوئی بندہ کتنے پیسوں کا کام کر رہا ہے، وہ پیمنٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کا مال مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے آپ آج سے 2018 کی بات کر رہے ہیں، آپ 100 ٹن مال لیتے تھے وہ 10 ملین کا بھی آ جاتا تھا، آپ 100 ٹن مال لیں وہ 250 ملین کا آ رہا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب تو ملک کے حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اب تو پٹرولوں کے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، کل جو ریٹ بڑھے ہیں، دیکھیں جی یہ خالی پیپر کا ریٹ اس کے اثرات پیپر مارکیٹ پہ بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ چیز نہیں، بڑھتی یہ ہے ہر چیز پہ اس کا اثرات پیدا ہوں گے۔ آپ صبح دال لینے بھی جائیں گے، آپ صبح کوئی چیز بھی لینے چلے جائیں، ہر چیز پہ ریٹ بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا جو بارش کا قطرہ ہے وہ تو ہے ہی ہمارا پٹرولیم، اور پیپر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیپر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا پٹرول کہاں استعمال نہیں ہوتا؟ آپ نے صبح گھر سے نکلنا ہے، آپ نے کس پہ آنا ہے؟ پیٹرول کوئی نہ کوئی سواری تو لینی ہے نا، گاڑی ہے، بائک ہے، کوئی جو بھی ٹرانسپورٹ ہے، جہاں سے بھی پیٹرول آپ ہے آتے ہیں پٹرول ہے نا۔ بالکل۔ آپ نے صبح جب گھر سے نکلنا ہے، پہلا آپ کے دماغ میں آنا یا آپ نے دیکھنا ہے کہ میری پٹرول کی کیا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں سب کو مل کے ایک ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ایران کو فتح دے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہمارا ملک، ہم تمام جو مسلم ممالک ہیں، وہ اس ٹائم جو رات کا جو انہوں نے ایک امریکہ نے ایک بنایا ہوا ہے کہ ایک رات میں ہم ایسا کر دیں گے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک، میں ان کو کیا بدعا دوں، اللہ پاک غرق کرے جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، جنگ ختم ہوگی، ملک کی حالات بہتر ہوں گے، ہمارا ملک بھی سکون میں آئے گا، انشاءاللہ یہ دوبارہ ہم اسی حالات پہ واپس آئیں گے۔ آپ نے ذیشان ملک صاحب کی باتیں سنی، تاجروں کے مسائل کے بارے میں باتیں سنی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ تاجر تو متحد ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب اپوزیشن کا رول آتا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن اتنے بھی حالات برے نہیں ہیں کہ تاجر متحد نہیں ہیں، تاجر متحد ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ موقع بھی ہے کہ جب تک حکومت اپنے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے پالیسیز نہیں بنائے گی، جب تک ایف بی آر ہم اعتماد میں نہیں لے گا، اس وقت تک مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اور ان کا سب سے بڑا ملک صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم وہ ادارے جس میں ایف بی آر بھی ہے، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، وہ جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں وہ ہمیں کم از کم اعتماد میں ضرور لیں۔ اسی بات کے ساتھ ملک صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو جی۔